अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दूसरा शो की 18 ट्रांसमिशन में हाजिर हूँ असाइनमेंट के साथ शान रमजान, होस्ट ऑफ सैयद अली शसोजी जनाब। आज हमारा गम का दिन है बिकॉज अभी जो हमारे 18, 19, 20, 21 जो है हमारे गम के दिन है, क्योंकि आज के दिन मौला को ज़ब्त लगाई गई थी। और आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जीना का पाकिस्तान टीचिंग फ्रॉम की सदर और इस्लामिक स्कॉलर। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर खतीब विलायत ज़ाकिर सैयदा फातिमा सैदी। तो आप मुझे, हमने अभी बिहाइंड दी कैमरा बात की कि आज मौला को ज़रबत लगाई गई। तो आप मुझे ये बताएं कि मौला को कैसे ज़रबत लगाई गई और किसने लगाई और क्या मनाजिर था उस वक्त का, और मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा बच्चों को, हमारे व्यूवर्स को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व फजर अजमाइन। जैसे कि आपका सवाल है कि जब 18 जो रमज़ान का दिन है वो मौला इमाम मुत्तक़ियान को ज़रबत लगी थी उस रोज़, तो बच्चों में और हमारे तमाम व्यूअर्स मैं उनको एक छोटे से इन शॉर्ट मुख्तसर बताती चलूँगी कि मौला को इस चीज़ का पहले से इल्म था कि उन्हें ज़रबत लगेगी और कौन लगाएगा और कहाँ लगेगी। तो जब मौला अपने घर से निकले, फ़कत ये मौला को नहीं, इवन कि आप ये कहें कि 18 रमज़ान की वक्त जो सहर था और उस वक़्त चलती हुई फ़िज़ा को भी ये बात पता थी। सब ऐसे सोग में थे कि जैसे गोया के पूरे आलम को खबर है कि आज अली को ज़रबत लगेगी और बस चंद दिन का अली दुनिया में मेहमान रह गया है। एक मरतबा जब मौला अली घर से निकले हैं तो मुर्गाबिया जो हैं उन्होंने अली का रास्ता रोका। सारी मुर्गाबियाँ आकर जमा हो गई, गोया कि वो ये कहना चाह रही हो कि मौला आज आप मस्जिद ना जाएं, क्योंकि अगर आज आप मस्जिद गए तो आज फ़कत 2 दिन के मेहमान रह जाएंगे हमारे। अज़हर ने मोहतरम मौला एक मरतबा खुदा के फ़ैसले पर राज़ी होकर बड़ी कोई मुर्गाबियों से मौला ने कुछ इस तरह गुफ्तगू करी है कि गोया नज़रों में गुफ्तगू। मरतबा मेरे मौला मस्जिद की तरफ बढ़े हैं और जब मस्जिद की तरफ इंटर हुए तो इंटर पे ही जिसने मौला को ज़रबत लगाई थी उस इब्ने मुल्ज़िम का नाम अब्दुर्रहमान था। और मैं क्या, हर अली का चाहने वाला ता क़यामत तक उस पर लाना भेजता है और बेशुमार भेजता है। तो एक मरतबा जब मौला मस्जिद में इंटर होता है तो मौला को पता है यहाँ इब्ने मुल्ज़िम लेटा हुआ है और वो तलवार छुपा कर लेटा हुआ है। वो तलवार जहर से आलूद है जिसमें उसकी नीयत है कि वो मौला को ज़रबत लगाएगा, लेकिन ज़हरा ने मोहतरम के वो यजीद वो मलाउन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मौला का मुकाबला कर सके। वो मुंतज़िर है कि मेरा मौला बारगाह खुदा में जाए तो वो मौला के ऊपर वार करे। और एक मरतबा मौला उसे ठोकर मार कर कहते हैं कि इब्ने मुल्ज़िम वक्त नमाज हुआ है, नमाज अदा कर और जो काम करने आया है वो काम कर। गोया कि अली कह रहे हैं कि तू जिस मकसद से आया है वो मकसद पूरा कर, यानी वो अली को ज़रबत लगाने के मकसद से आया है तो मौला अली कह रहे हैं उसे कि तू अपना मकसद पूरा कर। एक मरतबा मेरे मौला वज़ू करके मिंबर पर गए हैं नमाज अदा करने के लिए और एक मरतबा अली ने नमाज शुरू करी है। अज़हरान मोहतरम मेरे मौला पहले सजदे में गए हैं, सुबहान रब्बियल आला की सदा आई है और एक मरतबा मलाउन ने वार करा है, मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगी है, पूरा मुसल्ला खून से तर हुआ है। एक मरतबा मेरे मौला आवाज़ देते हैं कि बेटा हसन आओ और नमाज को मुकम्मल करो। एक मरतबा मेरे मौला के बड़े बेटे मौला हसन आगे बढ़ते हैं, नमाज को तमाम करवाते हैं। मेरे मौला ने वहीं से खाक उठाई है, अपने पुश्त पर अपने सर पर वो खाक डाली है। एक मरतबा कुछ नमाजी मलाउन की तरफ भागे हैं और मेरे मौला के बच्चों ने और कुछ असहाब ने मौला को संभाला है। तो एक मरतबा मेरे मौला को घर की तरफ ले जाने लगते हैं। अज़हरान मोहतरम जब मेरे मौला को ज़रबत लगती है ना तो गोया जिब्राइल अमी अर्श पर आते हैं और एक मरतबा चारों तरफ सदा बुलंद होती है, क़द क़ुतिलतुल अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब कुलसूम बाहर आती है कि आया ये कैसी सदा है
کہ میرے بابا قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ مولا کو گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے. حضرت محترام میں یہ کہنا چاہوں گی وہ ملاؤن کتنا کمزور تھا. میرے مولا پہ وار کرنے کے لیے وہ منتظر تھا میرے مولا بارگاہ الہی میں جائیں تو مولا پر وار کرے. حضرت محترام ہمارے چاہے کوئی بھی امام امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام جانتا تھا کہ ان کی شہادت کس طرح ہوگی اور کون کرے گا، لیکن میرے مولا خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے خاطر اپنے جو ہے شہادت کے مقام پر گئے ہیں. عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے فقط آپ خدا کی رضا کی خاطر اپنی مولا نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے. یہاں نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر گویا آپ کو پتا ہو کہ آپ اس نماز میں شہید ہونے والے ہیں، آپ اس نماز پر آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور خدا کی رضا کی خاطر اگر آپ کو قتل ہونا بھی پڑے تو آپ قتل ہو جائیں، لیکن نماز کو نہ چھوڑیں. عزیزان محترام، اگر مولا چاہتے تو مولا اس ملاؤن کو پہلے قتل کر سکتے تھے اور بعد میں جا کے اپنی نماز ادا کر سکتے تھے، کیونکہ علی وہ علی ہے کہ جس نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری. علی وہ علی ہے کہ جس کے وار سے کوئی دشمن نہیں بچا. ہر ایک وار پہ ہر دشمن فنا ہوا ہے، واصل جہنم ہوا ہے. لیکن میرے مولا کو پتا ہے کہ ان کی شہادت اسی طرح ہونی ہے، خدا نے یہی لکھا ہے، یہی کہا ہے. تو بس میرا مولا خدا کی رضا کی خاطر چلا گیا ہے اپنی منزل کی طرف. عزیزان محترم، خدا کی رضا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، خدا کی رضا حاصل کرنا. یا مولا ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اے اہل مومن، اے اہل زمین والو، خدا کی رضا حاصل کرو. تو میرے تمام ویورز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر حالت میں آپ خدا کی رضا کو فرسٹ پرائرٹی دیں اور خدا کی رضا حاصل کریں. تو میں ابھی جو کوشچن کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل موضوع سے ہٹ کر ہے، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ملاقات کرنے گئے تھے تو مولا علی کا ہاتھ آیا تو یہ کیا بات سچ ہے؟ آپ مجھے تھوڑا بتائیں اس بارے میں. جی، جیسا کہ آپ کا سوال ہے اور یہ واقعہ بالکل درست ہے اور صحیح طریقے سے بتاتے ہیں واقعہ ہے کیا. سب سے پہلی چیز کہ جب پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے رسول خدا عرش پر گئے تو جب ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں ایڈ کروں گی کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان ایز اے گیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فیوریٹ چیز کیا ہے، اسے کون سے فلاور پسند ہے، اسے کون سا کھانا کہ وہ ہم سے انسپائر ہو جائے. ہاں، وہ ہم سے انسپائر ہو جائے اور ہم اس کی ساری فیوریٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حبیب خدا جو ہے پروردگار عالم کے مہمان تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب میرے رسول خدا عرش پر جاتے ہوئے نالین مبارک اتار رہے تھے تو آوازیں غیب آتی ہیں پروردگار کی کہ اے رسول نہیں، نالین پہنے آ گئی. یعنی کہ پروردگار عالم کتنا عشق کرتے ہیں محبوب سے کہ جس کی محبت میں اس دنیا کو خلق کر دیا. تو اتنی محبت پروردگار عالم کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب رسول خدا سے ہاتھ آیا سلام کے لیے تو رسول خدا نے سوال کیا پروردگار عالم یہ ہاتھ، اور بعد جب ملاقات رسول خدا اہل زمین پر آئے اور اپنے اصحاب کو بتایا تب یہ بات انہوں نے خود بتائی، روایات میں ہے، کتب میں ہے. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے میں نے تمہارے دل میں دیکھا، جھانکا تو میرے سب سے قریب تر علی کو پایا. سب سے زیادہ جو تم محبت کرتے ہو وہ علی سے کرتے ہو. بس چونکہ جب میں نے تمہارے دل میں جھانکا اور سب سے زیادہ تمہارے قریب علی کو پایا تو بس وہی ہاتھ تمہارے آگے آیا. اگر تم کسی اور سے محبت کرتے تو کسی اور کا ہاتھ ہوتا، مگر رسول خدا سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ مولا علی سے کرتے تھے. تو اس لیے جب وہ ملاقاتیں ہو رہی تھی خدا کی اور رسول کی تو ہاتھ جو ملاقات کے لیے آیا وہ مولا علی کا تھا. تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے. اچھی بات ہے، ہم نے ہماری نالج میں اضافہ کیا، میری نالج میں، اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ملک سے باہر یا ملک کے اندر تو ان کے اندر بھی یہ نالج آئی ہوگی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے کوشچن کی طرف. جی ہمارا آخری کوشچن ہے تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولا علی کا یتیموں سے کیسا رشتہ تھا؟ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب وقت شہادت ہوا تو ایک مرتبہ جب مولا کو زہر دیا گیا، جو ضربت میں زہر تھا وہ زہر بہت زیادہ تیز تھا اور اس کی جو دوا تھی وہ نہیں تھی، اور طبیبوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ زہر ایسا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے اور فقط اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جتنا ہو سکے دودھ جو ہے
وہ انہیں پلایا جائے. تو ایک مرتبہ مولا کا جب دروازہ کھلتا ہے تو کوفے کے سارے بچے, وہ سارے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر مولا کی بارگاہ میں آئے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں آخر کوفے کے بچوں کو علی سے اتنی محبت کیوں تھی. تو جب مولا علی کی زندگی میں, مولا علی نے اپنی زندگی میں اب ان تمام یتیم بچوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں, اور جب تک وہ تھے ان بچوں کو باپ کی کمی نہیں ہونے دی, ان کا کھانا, ان کے کپڑے, ایون کہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. اور رات کے اندھیرے میں مولا علی نکلتے تھے اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتے تھے, نہ صرف کہ یتیموں کی, اور یتیموں کو رات کے اندھیرے میں دیتے تھے. اس طرح کہ قول معصومین بھی ہے ہم اہل زمین والوں کے لیے بھی کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اس طرح مولا تمام مستحقین کی مدد کرتے تھے اور تمام یتیموں کا خیال رکھتے تھے, اور تمام یتیموں کو پتہ تھا کہ علی ہمارے باپ ہے. لیکن جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو تمام یتیموں کا یہ کہنا تھا اس ٹائم کے بچوں کا کہ آیا آج ہم یتیم ہو گئے. اب آپ لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یتیموں کے ساتھ؟ اگر میں حقیقت کہوں تو ٹو بی آنیسٹ آج کا دور بالکل بدل چکا ہے. بالکل ہی بدل چکا ہے. مولا جو وصیت کر کے کہتے ہیں, در حقیقت وہ جو میسج تھا نا وہ ہم لوگوں کے لیے تھا کہ انہی امت کو کس طرح سے یتیم بچوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں کرنا ہے, یا لوگوں کو کیسے مستحقین کی کیسے امداد کرنی ہے. اب تو یتیم بچوں کے سر پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھے جا. اگر آج کا دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ وہ جو اہل بیت تھے وہ رول آف ماڈل ہے ہمارے لیے. وہ جو کر کے گئے وہ اس لیے کر کے گئے تاکہ ہم انہیں فالو کریں, وہ رول آف ماڈل تھے. لیکن اگر میں حقیقت میں بات کروں تو آج کل ایسا نہیں ہے, سب نے اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے. ابھی تک ہمارا کربلا جانا نہیں ہوا. میری دعا ہے کہ جلد پروردگار عالم ہمیں یہ سفر نصیب کرے. اور میں اپنے دو ڈریم بتانے آپ کو, ایک مکہ جانا, ایک مدینہ اور ایک کربلا. ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں پر دل کرتا ہے کہ بس ہم وہاں پر بیٹھیں اور دن رات عبادت کریں, بس ان کی ہم دعا ہے کہ پروردگار عالم جلدی ہمیں سفر نصیب کرے. اگر میں بات کروں کہ میں نے جب تاریخ میں پڑھا ہے اور آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے تو آج ہم کربلا وغیرہ سب لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہی ایسا ڈریم ہے کہ ہم ہر وقت اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جب میں نے مصائب جناب سکینہ پڑھے تھے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی. کہ مطلب 4 سال کی معصوم بچی کی مختصر کروں گی کہ 4 سال کی معصوم بچی کس طرح مطلب وہ زندان شام کا سفر, گلے میں رسیوں کا بننا, وہ پیاس, وہ زندان کا اندھیرا, کس طرح میری بیوی نے بعد اپنے بابا کی شہادت کے دن گزارے. کہ در حقیقت کہ یتیمی کیا ہوتی ہے اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ جناب سکینہ کی ہسٹری کو پڑھے. تو بہت مظالم سے ہیں میری بیوی نے, اور ایک مرتبہ جو میری امیجن نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم ان کی ہسٹری کو پڑھیں اور آج جو ہو رہے نا تو اس پر ایک مرتبہ صبر آ جائے گا اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو رہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بیوی نے
اور ہم شیعان علی کے ماننے والے ہیں، اور جو صرف شیعان علی نہیں، جو علی سے محبت کرتا ہے سب اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور سب ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جب ہمارے غم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا تو ہم اہل بیت کے غم کو دیکھ کے اپنے غموں پر صبر کرتے ہیں. تو یہی ہماری زندگی کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور آج انہوں نے جو واقعے بتائے اس واقعے سے میرے اوپر بھی یہ سب گزرا ہے. ایسا نہیں گزرا، بس گزرا ہے. اور ایک یتیم ہی جانتا ہے یتیم کا غم، اور بس میں یہی سب دیکھ کر اور صبر کر جاتی ہوں اور لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہوں. بس اللہ ہر یتیم بچے کو صبر عطا کرے، آمین ثم آمین. تو اب ہم کرتے ہیں اختتام کی طرف. تو آج ہمارے ڈسکشن کا موضوع رہا کہ مولا کو ضرب کیسے لگیں گے. تو ڈسکشن کی رائے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. دھنیہ واد پیارے پیارے بچوں. اب میں ملوں گی آپ لوگ کو ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا.